बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जम्मू कश्मीर की खसूसी नशरियात के साथ मैं हूँ शहजाद राठौर। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब राजा कफ़ील अहमद साहब और सीनियर साफ़ी तज्ज़ियाकार और साबिक़ मशीर हुकूमत जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन साहब ने अपने साथियों की मौजूदगी में मेंबरान असम्बली वज़रा की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने मुतालबा किया था कि चूँकि आज़ाद कश्मीर के हालात इस वक्त ठीक नहीं है, बदअमनी है, तो इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, इसको आगे लेके जाया जाए। जिसके जवाब में आज मुस्लिम लीग नून के सदर शाह गुलाम कादर ने तकरीबन तमाम टिकट होल्डर्स के साथ एक पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन से फरार चाहती है, फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ क्योंकि ये आइनी तकाजा है और आइन के मुताबिक फौरी तौर पर शेड्यूल के मुताबिक जो जारी हुआ है इलेक्शन कराए जाएँ। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कल अदम अवामी के एक्शन कमेटी का रवलाकोट में धरना जारी है। किसी तरफ से कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही, ना तो सियासी अदारों की जानब से कोई लचक दिखाई जा रही है और ना ही अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं की जानब से लचक दिखाई जा रही है। इस पर हम बात करेंगे कि आखिर ये मामला कब तक हल होगा, क्या ये धरना ख़त्म हो जाएगा या ये बात आगे बढ़ेगी और मज़ीद कशीदगी पैदा होगी। इसके अलावा आज महकमा पुलिस ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की है कि उन्होंने गुज़श्ता एक हफ़्ते में गुज़श्ता 6 जून से जब से ये तहरीक शुरू हुई है तो कितने लोग उन्होंने गिरफ़्तार किए और कितने अफराद के नाम उन्होंने फोर्थ शेड्यूल में डाले और फोर्थ शेड्यूल में जिन लोगों के नाम डाले गए उन पर ये किस तरह असरअंदाज होगा। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के साहबजादे जनाब यासर सुल्तान साहब और उनका जो पूरा ग्रुप है। बाज़ाब्ता तौर पर चूँकि हुकूमत का वो हिस्सा थे और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो पीपल्स पार्टी में अभी तक बाकायदा तौर पर शामिल नहीं हुए, आज उन्होंने बाकायदा तौर पर शमूलियत का ऐलान कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब मुर्तज़ा दुरानी साहब। मुर्तज़ा दुरानी साहब, सबसे पहले तो हम आएंगे जो पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन मुलतवी किए जाए। इस पे कि क्यों, आखिर क्या वजह है, वो क्यों, क्या वो इलेक्शन से वाकई भागना चाहती हैं जिस तरह नून लीग कह रही है? बहुत शुक्रिया राठौर साहब। असल में इसके पीछे एक पूरा नैरेटिव है, एक इसका माजी है। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी हैं, उन्होंने स्टैंड लिया, उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमने 5-6 महीने की हुकूमत इस बात पे ली थी कि हम जो अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने नाम लिया बग़ैर अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने कहा अवाम से किए हुए जो वादे हैं वो हम पूरे करेंगे और वो वादे पूरे करने के लिए हमें टाइम चाहिए था। और ये जो इन्होंने 5-6 महीने का टाइम है उसमें हमने काफ़ी हद तक जो 90% उनका ख्याल है कि हमने वादे पूरे कर दिए। मज़ीद वादे पूरे करने के लिए उन्हें मज़ीद वक्त दरकार है और उसके बाद वो ये समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में जब अमन की फ़ज़ा कायम हो जाए, जब वादे पूरे हो जाएं, उसके बाद जब एक जिसको कहते हैं ना कि इलेक्शन का माहौल बने। इस वक्त आप देखें आज़ाद कश्मीर में कितनी लाशें गिर गई हैं, चाहे वो सिविलियंस की हों, चाहे वो फोर्सेस की हों, खौफ और राज का समा है। और इस वक्त आप देखें आज़ाद कश्मीर में सोगवार सी फ़ज़ा है। कोई जो है ना घर, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई बूढ़ा इस वक्त इलेक्शन के हवाले से उसकी ना तो उस तरफ तवज्जो है ना कोई, वो सिर्फ आज़ाद कश्मीर में जो माहौल पैदा कर दिया गया है, इस वक्त जो ऑपरेशन की जो बातें हो रही हैं, हज़ारों लोग वहाँ मजमे में धरने में बैठे हुए हैं। तो मसला ये है कि इस फ़ज़ा में आप कैसे इलेक्शन में जा सकते हैं, किस तरह आपको जो है ना सारी सियासी जमातों को वो जो है ना लेवल फ्री फील्ड मिल सकता है कि इलेक्शन जो है ना वो कैंपेन अच्छी तरह चला सकें। आपका क्या ख्याल है? आप कोटली से हैं तो आपके सारे जो हल्के हैं उनमें कोई उम्मीदवार किसी पार्टी का अभी स्मूथ इलेक्शन कैंपेन चला सकते? सर, मैं बताऊं कि कोटली में एक जो खातून जो गोली लगने से जहाँ शहीद हुई थी, उसके घर एक उम्मीदवार असम्बली गए उसी रोज़ फातिहा के लिए गए, तो उन्होंने उनको नहीं दाखिल, फातिहा नहीं करने दे रहे। तो आप देखेंगे वोट मांगना तो बहुत बड़ा ये एक आपको पता है एक साइंस है इलेक्शन लड़ना। तो इस फ़ज़ा में ना इलेक्शन होंगे ना कोई, आप एक जग सही का बायस बन सकते हैं इंटरनेशनली कि जी मकबूजा कश्मीर में जो इलेक्शन होते थे उसी तरह के आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कराए जा रहे हैं। पोलिंग स्टेशन जो है ना वो खाली पड़े होंगे, वीरान होंगे। और इस फ़ज़ा में आप एक नया जो है ना वो आप करेंगे कि प्रोपेगेंडे के लिए अपना पेश करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में भी वही हालात हो गए जो श्रीनगर में हैं। वहाँ पे भी जो है ना पोलिंग स्टेशनों पे आवाम जाती थी, आज तक हमने तो नहीं देखा कि वहाँ पे जो है। अगर ऐसे हालात में तो आपके समझे कि टर्न आउट उस तरह का नहीं होगा, टर्न ओवर होगा ही नहीं।
میرا نہیں خیال ہے کہ ٹرن اوور جو ہے نا وہ 10-20% سے زیادہ ہوگا، کیونکہ یہ جو لوگ اس وقت کنسرن ہے اپنے لوگوں کی وجہ سے، اور جو شہادتیں ہو گئی ہیں اور جو فورسز کی طرف سے شہادتیں ہوئی ہیں، ان کے پاس ان کی بھی شہادتیں، وہ بھی ہمارے جوان ہیں. دیکھیں راٹھور صاحب، یہ نہ دیکھیں کہ وہ فوجی یا وہ جو رینجرز کا جو جوان یونیفارم میں ہے وہ بھی ہمارے بھائیوں میں سے، اور ادھر بھی ہمارے بھائی ہیں. دونوں طرف جو ہے نا اپنے ہی بھائی جو ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ فضا ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو اس وقت دیکھنا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے. اس وقت پیپلز پارٹی نے یہ موقف اختیار کیا کہ سیاست کی بجائے ریاست کو بچانا ہے. ہم نے ریاست امپورٹنٹ ہے، سیاست الیکشن نہیں ہوں گے تو ریاست کیسے بچے گی؟ کوئی دیکھیں الیکشن تو الیکشن کے لیے میں نے کہا نا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے آپ کو، تو کیسے آپ الیکشن کرائیں گے؟ نہیں، کہاں پہ آپ لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی اور نون کے لیے برابر ہے کہ دونوں کو ہی عوام اپنے اندر داخل نہیں ہونے دینا چاہتے، ان دونوں کے لیے تو لیول تو پلینگ وہ دیکھیں نا، اگر وہ تو دونوں کو نہیں داخل ہونے دیتے، تیسری کون سی قوت ہے پھر یہ بتائیں؟ امیدوار کوئی ہوگا، کس کو آپ دیں گے؟ ایکشن کمیٹی تو الکلا دم ہو گئی ہے، وہ تو پارٹی ہے ہی نہیں ہے. تو پھر آپ کوئی اور پارٹی ہے کوئی، اس کا بتائیں. آئی پی پی کو دیں گے ووٹ، یا پھر جو مسلم کانفرنس رہ جاتی ہے. اچھا راجہ کفیل صاحب، اسی پہ آتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی، ان کا بڑی دلیلیں دی کہ ان حالات میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے، نہیں ہو سکتے. آج جب شاہ غلام قادر صاحب نے پریس کانفرنس کی، میں نے ان سے سوال کیا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ جی الیکشن تو جنگوں میں بھی ہوتے ہیں جمہوری ممالک میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس صورتحال میں اگر الیکشن ہوئے تو کوئی زیادہ خون خرابہ نہیں ہوگا، پرامن الیکشن ہو جائیں گے، ٹرن آؤٹ بھلے ہی کم رہے؟ اچھا راٹھور صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تو اس وقت آزاد کشمیر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پیپلز پارٹی کو یعنی یہ ڈسکریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دور میں جو صدر کا الیکشن تھا ایک آئینی ضرورت تھی 30 دن کے اندر، اور پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر اسمبلی میں اکثریت کے باوجود، حکومت ہونے کے باوجود صدارتی الیکشن نہیں کرا سکی. اور اس سے جو آزاد کشمیر کا ایک بڑا آئینی عہدہ ہے وہ گزشتہ 6 ماہ سے غیر آئینی طریقے سے چل رہا ہے، یعنی قائم کم صدر اس کو چلا رہے ہیں. اور یہ جو نوٹیفیکیشن جاری ہیں سارے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک سوالات ہیں کہ یار ایک صدر ہے، ان کی قانونی حیثیت کیا ہے کہ جب اسمبلی موجود ہے، ایک پارٹی کے پاس اکثریت موجود ہے، پاکستان اسلام آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مشترکہ حکومت موجود ہے، کیوں نہیں آزاد کشمیر کا صدارتی الیکشن کرایا گیا؟ تو آزاد کشمیر کا صدارتی الیکشن نہ ہونے کی ذمہ دار پاکستان پیپلز پارٹی اکیلی. ابھی آتے ہیں کہ جو کل پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی، تو کیا جو اس وقت اقدامات اٹھائے گئے الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے یا پیپلز حکومت نے کیا کرنا ہے؟ الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. میں بتاتا ہوں نا راٹھور صاحب کہ ابھی جو اقدامات اٹھائے گئے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے، تو یہ اقدامات پاکستان کی وفاقی حکومت، پاکستان کے جو قومی سلامتی سے متعلقہ اداروں اور آزاد کشمیر کے تمام سیاسی جماعتوں کا مشترکہ فیصلہ تھا. یہ کسی ایک پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، اور اس کو آزاد کشمیر کو لیڈ کون کر رہا ہے؟ آزاد کشمیر کو اس ٹائم حکومت کس کی ہے؟ فیصل ممتاز راٹھور کی سربراہی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی. اس وقت جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے حوالے سے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ فیصل ممتاز راٹھور کی قیادت میں پیپلز پارٹی کر رہی ہے. وہ اداروں کی سپورٹ میں، اداروں کے معاونت سے پاکستان پیپلز پارٹی فیصلے کر رہی ہے. اب جب الیکشن شیڈول آ گیا تو الیکشن شیڈول جاری ہوا 4 مئی کو جاری ہوا نا، 5 جون کو جاری ہوا، 5 جون کو الیکشن. ہاں ٹھیک، ہاں جب مطلب 5 جون کو، ان کو 6 جون کو واقعہ تھا، اس سے ایک روز قبل ہوا. ہاں وہ جب اس کو جاری ہوا تو اس کے بعد یہ ہوا کہ آج جا کر ان کو یعنی 14 جون کو جا کر یاد آیا کہ الیکشن شیڈول یعنی جلد بازی میں جاری کیا گیا. آپ کو یاد ہے کہ چیف الیکشن کمشنر تو 15 اپریل کو شیڈول جاری کرنا چاہتے تھے. انہوں نے کہا کہ پھر 22 اپریل کو، ہاں پھر 22 اپریل کو، پھر 22 مئی تک ان کو آخر سے انہوں نے پیپلز پارٹی آزاد کشمیر لیڈرشپ نے بلاول بھٹو کو بھی غلط بریف کیا آزاد کشمیر سچویشن کے حوالے سے، جو آزاد کشمیر آئین کا کیا تقاضا ہے، الیکشن کیسے ہوتے ہیں. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مرسی لیڈرشپ ہے ان کو غلط بریف کیا. ابھی آتا راٹھور صاحب کیا حالات کہ یہ پہلے سے سادہ یہی خدشات جنم لے رہے تھے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی آڑ میں آزاد کشمیر کا موجودہ جو نظام ہے، آزاد کشمیر کی جمہوریت ہے، اس کو ڈیریل کیا جائے. یعنی آج کی تو نہیں، یہ 6-7 ماہ سے یہی قیاس آ رہی تھیں، میڈیا میں اس طرح کی خبریں تھیں، سیاسی جماعتیں بار بار اس کا مطالبہ کر رہی تھی، فیصل ممتاز راٹھور صاحب کر رہے تھے، محترم راجہ فاروق قدر صاحب کر رہے تھے، شاہ غلام قادر کے تمام سیاسی جماعتیں کر رہے تھے. اور جب تمام سیاسی جماعتوں کی آل پارٹی کانفرنس ہو گئی، اور اس کو ہیڈ کس نے کیا؟ پرائم منسٹر نے کیا نا.
جب پرائم منسٹر کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہو گیا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی اس مطالبے کو نہیں مانا جائے گا، پھر وہاں سے معاملہ اسمبلی میں گیا، اسمبلی نے اس کے اوپر مہر لگا دی، پھر معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو سپریم کورٹ میں واضح رہنمائی دی۔ ابھی جا کے پیپلز پارٹی کا بیچ میں جا کر یہ کہنا کہ ہم فلاں نہیں مانے فلاں مانے، غلط بات ہے۔ آپ ایک حساس ترین معاملے کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جتنے معاملات ہیں اس میں انوار اللہ کے دور میں بھی محترم فیصل ممتاز راٹھور کمیٹی میں شامل تھے، اور ابھی وہ پرائم منسٹر کی حیثیت سے فیصلوں میں شامل ہے۔ اعلیٰ ترین فیصلوں میں فیصل ممتاز راٹھور جا رہے ہیں نا، وہ اسلام آباد میں اجلاس ہوں، مظفر آباد میں اجلاس ہوں، تو آزاد کشمیر کی حکومت کی، آزاد کشمیر کی ریاست کی نمائندگی کون کرتا ہے؟ فیصل ممتاز راٹھور انہیں کرنی ہے، کس کو کرنی ہے؟ انہیں کو کرنی ہے نا۔ ابھی جا کر اگر پیپلز پارٹی ابھی تو کل پرائم منسٹر کو بیٹھنا چاہیے تھا اس پریس کانفرنس میں، پرائم منسٹر کو بیٹھا کر وضاحت کرنی چاہیے تھی نا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن وہ کمیٹی پارٹی کا مطالبہ تھا، حکومت کا مطالبہ ذرا نہیں حکومت تھا۔ انہیں کی ہے نا، حکومت کس کی ہے؟ پیپلز پارٹی کی حکومت، آزاد کشمیر کو نون لیگ کی ہے کہ کسی نون لیگ نے کو ووٹ نہیں، دیے کسی تھے۔ خفیہ ادارے کی حکومت فیصل ہے راٹھور نے تو نون لیگ کے بھی ووٹ یار، دیے۔ کدھر ان کے پاس اپنی اکثریت ہے نا؟ کیا فیصل ممتاز راٹھور کوئی یعنی دوسری مخلوق کے وزیر اعظم ہے؟ نہیں ہے نا، پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم ہے نا۔ تو لہٰذا یہ ایک ایسے موقع پر جب آزاد کشمیر الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے اور یہ ایکشن کمیٹی سے نپٹنے کا معاملہ ایک الگ بات ہے، اس کی الگ حکمت عملی ہے، اس میں ہمارے ریاستی ادارے، ہماری سیاسی جماعتیں، آل پارٹی کانفرنس کا بیانیہ ایک آ چکا ہے۔ ابھی اگر کوئی ایسے حالات ہیں پیپلز پارٹی کو پریس کانفرنس کرنے کے بجائے وزیر اعظم صاحب کو پھر آل پارٹی کانفرنس بلانا چاہیے تھا۔ پرائم منسٹر ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ دوبارہ آل پارٹی کانفرنس بلاتے کہ یار جب ہم نے 3 جون کو جا کر فیصلہ کیا کہ 3 جون کو ہمارے فیصلے میں حالات یہ تھے، ابھی حالات یہ ہیں، تو کیا ہمیں الیکشن آگے لے کے جانا چاہیے؟ کتنے دن توسیع کرنا چاہیے؟ کاغذات نامزدگی اگر 19 جون کے ہیں، یہ جو پیپلز پارٹی نے تجویز دی ہے، مطالبہ کیا ہے، تو اس کی حکومت ان کی ہے نا، حکومت اس کی ہے نا، حکومت کس انہوں نے پارٹی کی الیکشن حکومت پوسٹ ہے پون تو نہیں کیا یار؟ نا۔ ایک حکومت کی پارٹی کو اٹھا کے پریس کانفرنس جواز ہی نہیں بنتا نا، ہم نون لیگ کر سکتی تھی، اپوزیشن کر سکتی ہے نا، یعنی یہ مطالبہ تو جماعت اسلامی کر سکتی ہے، یہ مطالبہ مسلم کانفرنس کرتے ہیں، یہ مطالبہ تحریک انصاف سمیت باقی پارٹیاں کر سکتے ہیں، وہ حکومتی پارٹی کبھی پریس کانفرنس کرتی ہے کہ یہ ہو گیا ہمارے ساتھ ہے، تماشا بنا دیا نا آپ نے آزاد کشمیر کے نظام کے ساتھ پیپلز پارٹی نے تماشا بنایا۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ اس پوائنٹ سکورنگ کے بجائے، آپ عوام کی ہمدردی لینے کے بجائے، آپ کو یعنی اس میں سے حکومت یعنی اس میں کے بجائے اگر آپ اس طرح کے سب پوائنٹ سکور ایک دوسرے کو نیچے دکھائیں گے، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم نون دونوں کی اسلام آباد میں بھی حکومت ہے اور اسے ریاست کو نقصان ہو رہا ہے۔ ہم نے کل بھی کہا تھی یہ موقع نہیں ہے کہ اگر آزاد کشمیر کا نظام ڈھیل ہوتا ہے، پاکستان میں ماشاء اللہ لگتے رہے، پاکستان میں جمہوریت ڈھیل ہوتی رہی، لیکن آزاد کشمیر کا 1985 سے لے کر سنگین ترین بحران 2005 کے زلزلے کے بعد بھی آزاد کشمیر کا 2 ڈویژن میں، پونچھ شور اور مظفر آباد ڈویژن میں لوگ مطلب ٹینٹوں میں تھے سارے، اس کے باوجود آزاد کشمیر الیکشن ہوئے، یعنی 2005 سے زیادہ تو خوفناک صورتحال نہیں تھی، نہ تو ووٹ آف فرستیں تھیں، نہ لوگ اسلام آباد میں شفٹ ہو گئے تھے پورے لیکن اس کے باوجود آزاد کشمیر الیکشن ابھی کیا ہوا ہے؟ ابھی تو کوئی آزاد کشمیر حالات نہیں ہیں۔ یہ جو ہماری قومی سلامتی کے ادارے ہیں، آزاد کشمیر حکومت ہے، یعنی تمام سیاسی جماعتیں مل جل کر کوشش کر رہی ہے کہ یہ دھرنا کے لوگ بیٹھے ہم اس کو اٹھائیں، یہی بات ہے نا، اور کوئی ایشو ہے؟ کوئی آئینی قانونی مطالبہ ہے؟ کوئی آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے؟ ایک معاملہ ہے کہ جو لوگ دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹھایا جائے۔ یہ لوگ جو دھرنے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ابھی خلاف آئین بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد ان کی تحریک جوازی ختم ہو گئی ہے۔ ابھی یہ عوام کے حقوق کی تحریک تو نہیں ہے، ابھی تو یہ تو سیاسی تحریک بن گئی ہے نا۔ ابھی اس نے جو عوام کے حقوق سے اس تحریک کو الگ کر کے سیاسی حقوق بن گئی ہے۔ اب تو سیاسی تحریک کے علاوہ یہ تو جا کر آپ دیکھا کل سے پوری دنیا میں جو کل برٹش پارلیمنٹ کے سامنے جو بڑی تعداد میں لوگوں نے جا کے مظاہرے کیے، پاکستانی اداروں کو گالیاں دی ہیں۔ ابھی یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پاکستان میں مخالف تحریک میں بدل چکی ہے، یہ یعنی پوری دنیا میں، کینیڈا میں دیکھے کل جو لوگوں نے تقریریں کی ہیں، تو یہ جو عوامی حقوق کی تحریک کے نام پہ جا کر تو یہ ہوا کہ جو پیپلز پارٹی نے کل کی پریس کانفرنس، پیپلز پارٹی ایز اے حکومت میں ہونے کے ناطے ان سے غلطی، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو بیٹھ کے کوئی مسئلہ تھا بیچ میں، الیکشن شیڈول آگے کر رہا تھا، 10 دن آگے کر رہا تھا، تو اعتماد میں لے سب کو نا، حکومت میں وہ اعتماد میں کس کو لیں گے وہ؟ ٹھیک ہے۔ اچھا مرزا درانی صاحب، شاہ غلام قادر صاحب نے آج سارا نزلہ پیپلز پارٹی پہ ڈالا، جو بھی حالات ہیں۔ حکومت نے پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلائی، آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں سے، جو پارلیمانی جماعتیں تھیں وہ بھی جو پارلیمان میں نہیں ہیں، آزاد کشمیر کی بڑی جماعتیں ہیں، ان سے بھی، تاکہ پی ٹی آئی رجسٹرڈ نہیں ہے اس سے بھی انہوں نے مشاورت کی، سارا مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا، اس کے تحت انہوں نے پھر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس بلایا، پھر اسمبلی سے بھی لی، اس میں بھی مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ
ان کے مشاورت میں شامل ہوئے اور ان ساتھ شامل ہوئے. اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر ہوا تو یہ قانون ساز اسمبلی کے اجلاس اور جو آل پارٹیز کانفرنس تھی ان کے اعلامیے کے مطابق ہوا. پھر سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ آیا. تو اب کس طرح شاہ غلام قادر صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم سے مشورہ نہیں لیا گیا پر یہ فیصلہ راٹھور کا فیصلہ یا یہ پیپلز پارٹی کا فیصلہ یا حکومت کا فیصلہ, یہ کوئی اس میں کوئی تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں پہلے رائے صاحب نے جو بات کی نا وہ جو یاسین صاحب نے پریس کانفرنس کی وہ بحیثیت پارٹی صدر کی, اس میں حکومت کا تو کوئی ابھی نہ رول تھا نہ حکومت نے پریس کانفرنس کی. یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وزراء بیٹھے ہوئے وزراء تو کور کمیٹی کے ممبر تھے نا, وہ تو پارٹی کے کور کمیٹی, یہ بیسیکلی جو پارٹی پریزیڈنٹ اور کور کمیٹی کے ممبران نے پریس کانفرنس کی ہے تو یہ کور کمیٹی کا فیصلہ تھا. اس میں ظاہر ہے وزراء بھی ممبر ہوتے ہیں کور کمیٹی کے. تو جو دوسری بات آپ نے کی کہ شاہ غلام قادر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی, بیسیکلی میرا سورس کہتا ہے کہ کالعدم قرار دینے والا یا باقی اس نوٹیفیکیشن کی وجہ سے کافی سارا جو ہے وہ پبلک ریزائنمنٹ جو ہے نا وہ سامنے آیا, اضافہ ہوا. اور شاید اس کو نون لیگ دیکھ رہی تھی, فورس ہی کر رہی تھی کہ یہ بوجھ ہمارے پہ بھی پڑے گا, کیونکہ دیکھیں وہ تو گورنمنٹ بنانے کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے مسلم لیگ میں. تو انہوں نے اسی لیے تو انہوں نے مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے بھی جو سٹینڈ لیا اور باقی معاملات بھی کیے. تو اب وہ یہ تو دیکھ رہے تھے کہ مہاجرین کی سیٹیں تو چلیں بچ گئی ہیں وقتی طور پہ, لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ آزاد کشمیر میں بھی ان کے ووٹ بینک پہ فرق پڑ رہا تھا. تو اس لیے انہوں نے آج یہ پریس کانفرنس کی کہ اس کا سارا بوجھ جو ہے پیپلز پارٹی اٹھائے. اور پیپلز پارٹی کا تو سامنے ہی آپ کو کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ جب آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا شیڈول آ جائے تو وزیر اعظم کے اختیارات ہی محدود ہو جاتے ہیں. جب اختیارات محدود ہو جائیں تو پھر ارریلیونٹ تو نہیں پرائم منسٹر کو کہہ سکتے, لیکن اس حد تک چلا جاتا ہے پرائم منسٹر کا اختیار کہ صرف ان کو بتایا جاتا ہے کچھ چیزوں کا کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو صرف انفارم کر رہے ہیں. اس میں الیکشن کمیشن امپاور ہو جاتا ہے. اور پھر آزاد کشمیر کی حکومت مکمل خود مختار حکومت ہے ہی نہیں, وہ کئی معاملات پہ خاص طور پر سیکیورٹی کے معاملات پہ تو وہ سیکیورٹی ڈیفینس سارا ان کے ساتھ, اور چیف سیکرٹری آفس جو ہے وہ زیادہ امپاور ہو جاتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس کا زیادہ لزان ہوتا ہے چیف سیکرٹری آفس کا, اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ سارا چیف الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ یہ سارا سسٹم رن کر رہے ہوتے ہیں ٹل دی الیکشن ڈیٹ. اس کے بعد جب نئی اسمبلی آ جاتی ہے نیا وزیر اعظم, پھر وہ اختیارات واپس پی ایم آفس کی طرف آ جاتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فیصل راٹھور صاحب کا اس نوٹیفیکیشن کو انہوں نے تو ڈساؤن تو نہیں کیا, لیکن ہماری انفارمیشن ہے کہ ظاہر ہے یہ ان کو کر کے بتایا گیا. ان کا اتنا رول نہیں, شاید آپ کو بھی اتنا پتہ ہی ہے کہ کس حد تک رول ہوگا. خیر ہمیں پتہ ہے کہ وہ راستے میں ٹریولنگ کر رہے تھے تو ان کو چیف سیکرٹری نے بتایا. تو اب یہ ہے کہ کالعدم ہو گیا, اس بات پہ اب بحث کرنی ہی نہیں چاہیے سیاسی جماعتوں کو. جب انہوں نے مشترکہ طور پہ کہہ دیا کہ ہم نے سیٹوں کے ساتھ رہنا ہے, 12 سیٹوں کو رہنا چاہیے, آل پارٹیز کانفرنس میں بھی کہہ دیا, پھر سپریم کورٹ نے کہہ دیا, اس کے بعد تو ان کو کالعدم دیکھیں کالعدم کیوں ہوئی ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کے ایکشنز کی وجہ سے کالعدم ہوئی نا, انہوں نے ریڈ لائن کراس کی تو کالعدم ہوگی. جب اگر وہ دہشت گردی کی جو دفعات آج جو 400 آپ نے وہ سوال بھی آپ کا ہے, تو یہ لوگ ملوث ہوں گے نا اس میں, سیکیورٹی فورسز پہ حملوں میں ملوث. صاحب آپ پیپلز پارٹی کی قیادت کے قریبی شمار ہوتے ہیں. جو یاسین صاحب نے مطالبہ تو کر دیا کہ الیکشن پوسٹ پون کیے جائیں, لیکن بات یہ ہے کہ جب 3 اگست کی رات ہوگی, 4 اگست اسمبلی آئینی طور پر وہ تحلیل ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی, تو انہوں نے کوئی وے آؤٹ کی کوئی پلان بھی دیا ہے, کوئی پلان بھی دیا کہ الیکشن مؤخر کریں تو آئین کو کہاں پہ لے جائیں, الیکشن جو کرانے ہیں پلان بھی ہے. یہ جو ایک تو ہے نا ایمرجنسی کا راستہ, وہ تو آپ کو پتہ ہے 56 کے میں اور 53 میں بھی اختیارات ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جب اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے اسمبلی آٹومیٹیکلی نہیں ڈیزالو ہوتی, اس وقت کا وزیر اعظم اس کے ڈیزولوشن پہ سائن کرتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے جب مدت پوری ہو تو ایسے تو نہیں ہوتا, وہ ایک نوٹیفائی ہوتا ہے کہ یہ اسمبلی اب ڈیزالو ہو گئی ہے, یہ اس کی مدت پوری ہو گئی ہے, 5 سال پورے ہو گئے. تو ہو سکتا ہے کہ اگلا ارینجمنٹ یہ ہو کہ اس کی مدت سے پہلے اسمبلی ڈیزالو کر کے اس کا 3 مہینے کا جو ہے نا وہ ٹائم لے لیا جائے. یہ ارینجمنٹ موجود ہے, یہ آئین میں موجود ہے کہ 3 مہینے کے لیے 90 ڈیز کے لیے پھر
آپ اس کو گورنمنٹ کو الیکشن سے لیکن الیکشن شیڈول کے بعد اچھا راکفیل صاحب الیکشن شیڈول کے دوران اسمبلی ڈیزالو نہیں ہو سکتی، لیکن الیکشن الیکشن شیڈول مؤخر ہوگا تو پھر اگلا جو اسٹیپ الیکشن شیڈول کے بعد نہیں ہو سکتا. اچھا راکفیل صاحب مہاجرین نشستوں کا معاملہ جو اس وقت بون آف نہیں ابھی آتا ہے جو مسلم نون کے آج کے جو پریس وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ مہاجرین نشستوں کا مسلم بینیفیشری جو ہے مہاجرین نشستیں برقرار رہنے کی مسلم لیگ نون ہی ہے. تو مسلم لیگ نون ایک طرف یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ نشستیں ختم نہیں ہوں گی، تو دوسری طرف مدعا سارا ملبہ ڈال رہی ہے وزیر اعظم کے اوپر کہ وزیر اعظم کی وجہ سے یہ سارا ہو رہا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ نہیں دیکھو انہوں نے آج کی جو پریس کانفرنس کا یہ نہیں تھا کہ کسی پہ مدعا ڈالا جائے. انہوں نے ڈالا ہے نا مدعا، انہوں نے پیپلز پارٹی پہ ڈالا ہے مدعا. اس کا پریس کانفرنس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ آج جو مسلم نون کا ایک تو ان کی جو کور کے یعنی جو مرکزی عہدیداران ہیں ان کا اجلاس تھا. اس اجلاس میں کل کی جو پاکستان پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی مطالبہ کیا کہ الیکشن کو مؤخر کیا جائے، اور صرف مؤخر نہیں، انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں انتخابی شیڈول واپس لے. ایشو یہ تھا کہ جو کل پیپلز پارٹی نے پریس کانفرنس کی مؤخر کرنے کا الگ بات ہے. پیپلز پارٹی کا موقف یہ تھا کہ چیف الیکشن کمشنر جو انتخابی شیڈول جاری کیا یہ عجلت میں کیا. عجلت ہو رہا ہے نا، یہ عجلت میں کیا، جلد بازی میں کر گئے، تو لہٰذا جلد بازی میں کیا ہوا نوٹیفیکیشن اس کو پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس کو واپس لے کر الیکشن کو مؤخر کر دیا جائے. اس کے جواب میں آج مسلم نون نے پریس کانفرنس کی، اور مسلم نون نے تمام وجوہات کا آئینی قانون طریقے سے اس کا عوام کے سامنے رکھا کہ کیونکہ جو موجودہ اسمبلی ہے یہ 3 اگست کو اس کی مدت رات 12 بجے تک یعنی اس کی مدت ختم ہو جائے گی. اب اس کے ہوا کہ اگر اسمبلی ہے تو اس سے 60 دن کے اندر اس کے اندر ہے الیکشن کمیشن نے نئے انتخابات کرا کر اسمبلی کا 45 دن ہوتے ہیں، یعنی 60 دن کے اندر الیکشن کمیشن نے 45 دن کا ٹائم. پھر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار آتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے 45 دن کے اندر جا کر انتخابی پروسیس کو مکمل کر رہے ہیں. جو انتخابی پروسیس ہے نا، انتخابی پروسیس کو مکمل کرنے کی ذمہ داری کس کی؟ الیکشن کمیشن کی. اب الیکشن کمیشن نے یعنی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس نے کہا کہ اپریل میں فلاں شیڈول جاری کرنے کا فلاں، اور یہ اخلاقی طور پر رہا ہے کہ آپ کی جب اسمبلی مدت پوری ہو رہی ہو تو 2 ہفتے پہلے وہ یعنی انتخابات ہو جانے چاہیے تھے، انتخاب عذرداری ہوتے تاکہ وہ سارے پروسیس مکمل کر کے آپ نے یعنی سرکاری جو گزٹ ہے جو کامیاب امیدواروں کر کے تو آپ کا تاکہ ڈیو وقت پر یہ سارے کے سارے مکمل ہو جانے چاہیے، 3 اگست سے پہلے ہو جانے یعنی ایسے سے پہلے ہو جانا چاہیے. ابھی ہے کہ 27 جولائی کو جو انتخابات کی ڈیٹ رکھی ہے الیکشن کمیشن نے، تو یہ ایک دن کا بھی وقفہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے اگر 28 جولائی تک ہوں گے انتخابی نتائج آئیں گے، کبھی تو 2 دن چلتے رہتے ہیں. اس کے بعد الیکشن کمیشن سرکاری نتائج کو اس کو کم از کم 3-4 دن چاہیے، 5 دن چاہیے. یعنی آپ کا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اسمبلی کی مدت سے 1 دن پہلے تک ان کا 2 اگست کو جائے گی، یعنی الیکشن کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن کر 2 الیکشن 1 دن بچتے آ گئے. تو پیپلز پارٹی سرکاری جو نتیجہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا یہ کہنا کہ اجرت میں کر دیا، یہ لا علم لوگ ہیں. حیرت کی بات ہے، وہ پیپلز پارٹی کے صدر ہے، پیپلز پارٹی کی ان کی کور نہیں، ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اجرت میں کیسے، پھر کیا ان کا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ اجلت میں اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ 27 تاریخ کے بعد جو ہے ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ نہ وہ زرداریاں دیکھ سکیں گے، نہ ہی جو ری پولنگ کا دوبارہ جو ہے نا وہ دے سکیں گے. یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے، دیکھیں نا ٹائم ہی نہیں ہے نا. اپنا راٹھور صاحب 3 اگست سے پہلے تک تو آپ کے پاس 4-5 دن جو بچتے ہیں تو آپ تو اس وقت تک نوٹیفیکیشن ہی جاری کر سکیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 25 جولائی کو الیکشن ہوئے تھے پچھلی بار. بات یہ ہے کہ 25 جولائی کو ہوئے، اس کی 2 دن کا فرق ہے نا. اس وقت میں تو یہی مدت، اس وقت 21 جولائی کو ہوئے تھے. 21 جولائی کو ہوئے تھے، تو اس کے بعد 2 ہفتے تھے نا ان کے پاس. اچھا نہیں ابھی آتا پھر کیا ہوا جب اس میں سے جب یعنی جہاں سے غلط فہمی ہوئی نا، ایک صحافی نے سوال کیا کہ یہ جو یعنی یہ جو مطلب جو ہے نا اس کا جو معاملہ کل دم کا، تو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اس میں نہیں ہوں. وہ جو وزیر اعظم صاحب گفتگو ہوئی نا وائرل ہوئی کہ شاید وہ یہ کر مورے آنے، تو نولی کا یہ تھا کہ جتنے اقدامات کیے ہیں اس میں وزیر اعظم صاحب آن بورڈ ہے، حکومت نے کیے سارا. ہاں حکومت نے کر کے تو ہمیں بتایا، یعنی وزیر اعظم نے کرنے سے پہلے ہمیں نہیں بتایا کہ ہم اس کو کل عدم قرار دیں، لیکن وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں تھا، وہ کیسے بتاتا؟ یعنی حکومت کا کام ہے بتانا نا، حکومت کا کام ہے سب کا اعتماد میں لینا نا. پرائم منسٹر اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا، پرائم منسٹر کو اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے نا. اگر کوئی بھی فیصلہ کر رہے ہوں، اگر ذرا ان کے آفس کا تقاضا ہے، اس کے عہدے کا تقاضا ہے کہ بعض جو سیکورٹی معاملات ہیں، بعض انتہائی کانفیڈینشیل معاملات ہوتے ہیں، آپ کر کے باقی جماعتوں کو اعتماد میں لیتے ہیں. پارٹی اپنی پارٹی قیادت کو اعتماد لیتے ہیں، آزاد کشمیر جماعتوں کو اعتماد لیتے ہیں، تمام میدانوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ یار ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں
جو ہو گیا اس ٹائم آزاد کشمیر میں احساس ترین معاملہ ہے, ایکشن کمیٹی کی تحریک ہے. آپ ایسے موقع پر دونوں بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ کیوں پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, ایک دوسرے پہ کیوں الزامات لگا رہے ہیں, جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس نہ تو پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے پاس اختیارات ہیں, ان کے اختیارات ان کی مدر پارٹی کے پاس ہیں, زرداری بلاول بھٹو صاحب فیصلے کرتے ہیں نا. ایسے نون لیگ آزاد کشمیر کے پاس اختیار ہی کون ہے, سارے فیصلے نواز شریف صاحب نے کر رہے ہیں. اب اس سے بڑا تماشا کیا راٹھور صاحب کہ نون لیگ نے دسمبر میں اپلیکیشن لی امیدواروں سے, اور جنوری میں امیدواروں سے اپلیکیشن لینے کا پروسیس مکمل ہو گیا, اور ابھی تک آج یعنی 15 جون نے ٹکٹ ہی نہیں جاری کیے. یعنی یہ دیکھو نا, یہ ان کی بے اختیاری ہے نا. بھائی نون لیگ آزاد کشمیر کا پارلیمانی بورڈ بنا, کمیٹی بنی, یار ابھی تک آپ نے تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے, ابھی ٹکٹ ہی جاری نہیں کیے, نہ پیپلز پارٹی نے درخواستیں نہیں لی. دیکھو ایک تو یہ ہے پیپلز پارٹی سے درخواستیں لینی یار, پیپلز پارٹی نے ابھی تو پارلیمانی بورڈ بنایا تھا, امیدواروں سے درخواستیں لی نہیں ہے نا. کوئی 1 حلقہ 2 حلقے 3 حلقے ضرورت ہے ان کو نا. تو ابھی تو نہ پیپلز پارٹی نے پارلیمانی بورڈ آفیشیل اناؤنس کیا اس کا, نہ اس کا نوٹیفیکیشن ہوا, نہ انہوں نے امیدوار سے درخواستیں لی. تو پیپلز پارٹی کی تیاری نہیں ہے الیکشن کی. ایسے مسلم نون نے ابھی تک کینڈیڈیٹوں کا اس کا فائنل نہیں کیا. تو لہٰذا یہ اس بات سے اختلاف کروں گا. دونوں جو جماعتیں ہیں بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت نے مشاورت کی 2-3 بار میٹنگ کی, ان کی پالیسیاں کہ اس پر درخواستیں نہیں درخواستیں لیں گے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے 99% جو ہے نا ہمارے امیدوار فائنل ہیں. تو ابھی اس لیے وہ جو ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ 2 جولائی تک پارٹی ٹکٹ جمع ہونے ہیں. ابھی 19 جون تک نامینیشن پیپر جمع ہوں گے, اور 2 جولائی تک جو ہے نا وہ پارٹیوں کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کریں. ابھی ایک وضاحت آ گئی ہے اپنا شاہ غلام قادر صاحب کی طرف سے, کہ انہوں نے کہا کہ کالعدم قرار دینے والا جو فیصلہ تھا, میں نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا, لیکن جب فیصلہ ہو گیا اس کے بعد ہمیں جب بتایا گیا اس کے حقائق کے بارے میں, تو پھر ہم نے اس کی بھرپور حمایت اور تائید کی, اور آج بھی ہم اس کی تائید کرتے ہیں. سرعام کی ہے نا, جلسوں میں کی ہے. یہ ابھی انہوں نے وضاحت دی سوشل میڈیا پہ. شاہ غلام قادر صاحب. راجہ حفیظ صاحب, ہم آتے ہیں محکمہ پولیس نے آج ایک پریس ریلیز جاری کی, کچھ افراد جو FIRs ہوئی ہیں 6 جون کے بعد سے آج تک, اور جو 4th شیڈیول میں جن لوگوں کو ڈالا گیا, یہ ذرا تفصیل بیان. اچھا دیکھیں, آئے کہ آج جو پولیس نے انڈوٹ جاری کیا راٹھور صاحب, اور اس میں تو یعنی لمبی چوڑی وہ پریس ریلیز ہے ان کی, اور اس میں مختصر 2 پوائنٹ ہیں. ایک تو ان کا یہ تھا کہ یعنی جو 6 جون سے لے کر تو آج یعنی 14 جون تک, کل تک, یعنی کل تک آزاد کشمیر بھر میں انہوں نے 425 افراد گرفتار کیے ہیں. یعنی شرف پسند عناصر جو مختلف تقریب کاری کر رہے تھے, اور جو یعنی توڑ پھوڑ کر رہے تھے, 177 FIR تھیں وہ بھی, یعنی جو توڑ پھوڑ کر رہے تھے یا جن کا مقدمات انہوں نے درج کر کے, تو ان میں سے 425 افراد کو انہوں نے گرفتار کیا. اور دوسرا جو سب سے اہم پوائنٹ ہے, انہوں نے کہا کہ ان میں سے 400 ایسے افراد ہیں, شرف پسند عناصر ہیں, جن کا تعلق یعنی کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ ہے. ان کی ہم نے تحقیقات کر کے فائنل کر کے, ان کو ہم 4th شیڈیول میں ڈال رہے ہیں. ابھی ڈالا نہیں ہے لیکن ڈالنے کی تحریک کر رہے ہیں. یعنی ان کے یعنی تحقیقات ہو چکی ہے. یعنی یہ 400 افراد یہ شامل, یعنی 400 افراد وہ ہیں کہ جن کو 4th شیڈیول میں. اب ہم اپنے 4th شیڈول ذرا ناظرین کو بتا دیں. دیکھیں نا, ہم جو 4th شیڈیول کے حوالے سے ہم ناظرین کو بتاتے ہیں, دہشت گردی کا قانون یعنی جو ہے نا, تاکہ لوگ اس میں آگاہ رہیں اور اپنے بچوں کو اس کے ساتھ یعنی الگ کریں. یعنی 4th شیڈول یہ ہوتا ہے کہ جو کالعدم یعنی تنظیمیں ہیں, یعنی جن کو کالعدم قرار دیا جائے, غیر یعنی ایسی تنظیمیں یعنی جو کسی ایسی سرگرمی ملوث ہیں جو ریاست مخالف ہے, پھر اس کو 4th شیڈول میں جاتا ہے. اور یہ کہتے ہیں جب کوئی آدمی یعنی جب کسی تنظیم کو 4th شیڈول میں ڈالا جاتا ہے, تو اس کو پر سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, اس کی نقل و حرکت پر اس پر یعنی کڑی نگرانی ہوتی ہے. وہ جب جائے گا کہیں ایریا سے نکلے گا تو پولیس کو بتا کے جائے گا کہ اگر اس نے کہیں یعنی موومنٹ کر رہا ہے تو وہ مانیٹرنگ میں آ جائے گا, پولیس کی مانیٹرنگ میں آ جائے گا. پھر اس کو یہ ہو جائے گا, اس کا جو بینک اکاؤنٹس ہیں اس کی مانیٹرنگ ہو جائے گی, مالی لین دین کی مانیٹرنگ شروع ہو جائے گی. فوری پابند نہیں ہوتے, بینک اکاؤنٹس فوری کو سیل نہیں ہوں گے, اس کی مانیٹرنگ ہو جائے گی کہ اس کی جتنی ٹرانزیکشن ہے, کہیں اس کے جو آ جا رہے ہیں, کہیں اس میں سے کوئی اس طرح کا. پھر اس کا پاسپورٹ اور دیگر جو اس کی یعنی دستاویزات ہیں, اس کے اوپر بھی اس کو سخت قدغن کا سامنا کرنا پڑے گا. یعنی اس کو اجازت لینی پڑے گی, وہ بیرون ملک فوری نہیں جا سکے جب تک اجازت لے کر وہ اسے اپنا مقاصد بتانا پڑے گا کہ وہ یعنی بیچ میں سے کیوں جا رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یعنی پھر اس کے جو اٹھنے بیٹھنے, اس کی ایکٹیویٹیز کو اس کے خاندان کے دیگر لوگوں پر اسے مانیٹرنگ میں آئیں گے. تو لہٰذا
یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی سے جو وابستہ جو لوگ ہیں یا جو ابھی جب تک یہ قلعدم ہوئی ہے تو لہٰذا یہ جو لوگ ہیں ان کو سخت ترین آزمائش سے گزرنا پڑے گا. ابلی تو لوگ اس کو مطلب جب مذاق سمجھ رہے ہیں نا, تو لہٰذا آئی ڈی کارڈ جو بلاک ہو جائیں گے, لہٰذا لوگوں کو چاہیے پاسپورٹ بلاک ہو جائیں گے کہ جب یہ عوامی حقوق کی تحریک تھی تو تمام لوگوں نے, آزاد کشمیر کے سب لوگوں نے, سول سوسائٹی نے ان کی حمایت کی, لوگوں نے ان کی جدوجہد کے ساتھ جانا مطلب ساتھ دیا. اب یہ جب یہ عوامی حقوق کی تحریک سے یہ اپنے مقصد سے ہٹ چکے ہیں, یہ ہٹ چکا ہے نا. ابھی بنیادی جو عوامی حقوق کے مقاصد سے ہٹ چکے ہیں. ابھی ان کے سیاسی معاملات ہیں, ان کے آئینی معاملات ہیں جو ان کو اجازت ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے سیاست, جیسے آپ کہتے ہو نا, یا جیسے درانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ حالات کشمیر میں حالات بہت سخت خراب ہیں, لوگ ان کے ساتھ ہیں, پھر الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ یہ پھر اپنے امیدوار نامزد کریں نا. ابھی تو کاغذات جمع ہوئے نا, اپنے امیدوار نامزد کریں. پھر اپنے امیدوار نامزد کر کے تو آپ ان کی حمایت کر کے اسمبلی 45 سیٹوں میں سے 45 کے 45 لے کے آ جائیں نا. بنگال میں جیتی تھی. میں یہ کہتا دیکھو نا, ابھی جو ابھی دیکھیں جو لوگ راولا کوٹ میں اکٹھے ہیں یہ 2 ڈویژن کے لوگ ہیں. کون سے؟ پورا میرپور ڈویژن کے لوگ کیا ہوا ہے, پورے پنچ یعنی پنچ ڈویژن کے سارے ملا کے کتنے 25,000 سارے ملا کے 2 ڈویژن کے لوگ ہیں. کتنے حلقے ہیں, کتنے یہاں کے 15-25 لاکھ جو آبادی پر مشتمل 33 لاکھ ووٹر رجسٹر ہیں. یعنی اس میں سے 25 لاکھ ان دونوں ڈویژن سے 22 سے 25 لاکھ میں سے 20,000 ہیں. تو کیا آپ 20,000 دھرنا دے کر بلیک میل کریں گے ریاست کو؟ یہ ہر دفعہ کی بلیک میل تو نہیں چلے گی آپ کو نا. آپ کسی جگہ چوک بند کر 10,000 20,000 بندہ ہے, وہ کہیں نہیں ہم تو مجموعی عوام کی حمایت کرتے ہیں. لہٰذا یہ ان کی جو حقوق ہے, ان کے جو عوامی حقوق کی تحریک اب ختم ہو گئی ہے. یہ ان کی سیاسی ہے, بلیک میلنگ کی تحریک ہے. اور یہ پاکستان مخالف تحریک میں کل پرسوں سے جو دنیا بھر میں مظاہرے پاکستان مخالف تحریک میں یہ مطلب بدل چکی ہے. تو لہٰذا یہ بھی معاملہ اس طرح نہیں چلے گا ہر روز کی بلیک میل. لہٰذا ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ ایکشن کمیٹی, ہم نے پرسوں ترسوں یہی بات کل بھی کی تھی, یہ کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اپنی پرامن تحریک کی طرف واپس آئے, اپنی کال واپس لے, دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھے. حکومت بار بار پیشکش کر رہی ہے, آئیں یہ ہر درمیان کر واپس آئیں, اور جہاں سے مذاکرات آپ کے ٹوٹے دوبارہ شروع کریں. مہاجرین کی سیٹوں سمیت دوبارہ شروع کریں. بھائی کسی نے مانا تو نہیں کیا بھائی, اگر مہاجرین کی سیٹ ابھی جو مہاجرین کی سیٹوں کے معاملہ کے 9 رکنی جو آئینی کمیٹی نے ابھی اپنی فائنڈنگ ہی نہیں دی ہے, تو آپ نے ایک دم تحریک شروع کر دی, آپ نے راستے بلاک کر دیے. تو لہٰذا یہ ہے کہ دوبارہ ہیں اسی میں بچا ہے کہ یہ جو عوامی حقوق کی تحریک برقرار رہے, عوام کے فائدے کی بات ہے. ایک ایسا گروپ رہنا چاہیے جو حکومت کے غیر آئینی اقدامات سے روکے. تو لہٰذا یہ اپنی کال واپس لیں, یعنی کال واپس لیں. حکومت پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان سے مطالبہ کر رہے ہیں, تو لہٰذا ان کو اعتدار میں نہیں کرنا چاہیے. فوری طور پر اپنی کال واپس لیں اور کل سے دوبارہ ٹیبل پہ بیٹھے اسی حکومتی کمیٹی کے ساتھ جو کمیٹیاں بن چکی ہیں. تو آزاد کشمیر کے عوام کو آزمائش سے نکالیں. آزاد کشمیر میں الیکشن ایکشن کمیٹی کی ذمہ داری ہے. ایک تو یہ تحریک چلائے راٹھور صاحب کے حق حکمرانی اور حق ملکیت ہے, تو دوسرا ریاست کے نظام کو یہ تحس نحس کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ کس کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں؟ تو لہٰذا اگر یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر وہاں ایک باوقار بااختیار حکومت رہے, اس کو نظام کے ساتھ مدد کرنے. تو نظام کیسے ہوگا کہ الیکشن وقت ہوں جس کو لوگ وہ پیپلز پارٹی حکومت نون لیگ کی جماعت اسلامی کی جماعت پی ٹی آئی کی جس کو بھی دیتے ہیں. تو لہٰذا جو ایک ہی حل ہے موجودہ بحران کا کہ الیکشن وقت بھی ہو راٹھور صاحب بار بار کریں کہ اگر یہ الیکشن ہوگا راٹھور صاحب پھر ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا. اچھا, تو زیادہ الیکشن وقت میں مسئلہ کال نہیں. میں اس میں تھوڑا آپ راولا کوٹ کے بارے راولا کوٹ میں دھرنا جاری ہے اس وقت, اور دھرنے کا یہی مطالبہ ہے کہ راستے کھولے جائیں, ہمیں مظفر آباد جانے دیا جائے, جبکہ اسٹیٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کال آف کرے جائیں, مذاکرات کی ٹیبل پر حکومت آزاد کشمیر کے ساتھ آئیں, بات کریں جہاں سے بات ٹوٹی تھی. اور اب راولا کوٹ دھرنے میں ہم نے تقریریں سنی ہیں, سوشل میڈیا پہ آ رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ بالکل بند ہے, لیکن راولا کوٹ سے لائیو نشریات, لائیو تقریریں دکھائی جا رہی ہیں. وہ کون سا نیٹ ورک استعمال کرتے ہیں کہ, اور ایک اسکائی نیٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اسکائی نیٹ کی سروس اسٹار لنک ہے اور اسکائی نیٹ 2 ہیں. یہ وزارت داخلہ پاکستان سے اجازت لینی پڑتی ہے اس کی, اگر آپ سروس لیں گے. آزاد کشمیر میں جب یہ لیں گے تو وزارت داخلہ پاکستان کے بعد ہوم ڈپارٹمنٹ آزاد کشمیر سے لینی پڑتی. آخر کسی نے یہ اجازتیں لی ہوئی ہیں تو یہ سروس پرووائڈ اجازت کون ہے؟ غیر آئینی اقدامات کے لیے کون سی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں, مطلب ہے جو سروس پرووائڈر ہے وہ تو غیر آئینی اقدامات نہیں کر سکتا نا. اور یہ
بتائیں کہ یہ جو اب آزاد کشمیر کی آزادی کی بات، یہ کس سے آزادی لینا چاہتے ہیں؟ یہ علیحدگی کی تحریک، پاکستان سے علیحدہ ہونے کی تحریک ہے، پھر یہ آزاد کشمیر کو الگ خود مختار ملک بنا کر خواجہ مہران صاحب، عمر نذیر کشمیری صاحب، سردار رحمان صاحب، یہ کیا بھارت کے راستے یہ جائیں گے جب پاکستان سے آزادی حاصل کریں گے؟ کیا یہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیں راٹھور صاحب، میں پہلے دن سے آپ کو کہتا رہا، 2 سال سے میں کہہ رہا ہوں، 2.5 سال سے، اب تو 3 سال ہو گئے ہیں ایکشن کمیٹی کو، کہ یہ ایکشن کمیٹی میں کچھ ایسے عناصر چلے گئے جنہوں نے اس کا مقصد اور جو ان کا جو ایم تھا، جو ان کا جو ٹارگٹ تھا، اس کو ہائی جیک کر لیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آج بھی ان کی مطالبات ان کے مان لیے جائیں، 12 سیٹیں بھی ختم کر دی جائیں، اشرافیہ کی مراد، جو بھی آپ 38 پوائنٹ سارے، اس کے باوجود ان کا ایجنڈا اور آپ کو نظر یہ آئے جا گا۔ کر بیٹھیں گے نہیں پورا من نہیں، ان کا ایجنڈا ہی اور ہے، اس کے پس پردہ ایجنڈا یہی ہے جو آپ نے بیان کیا۔ انہوں نے جب کہا کہ ہم ہمارا پاسپورٹ ہوگا، نمائندہ حکومت بنانے کا کیا تصور ہے؟ یہ ان کا مطالبہ تھا کہ ہم نمائندہ حکومت بنائیں گے، الیکشن نہیں ہونے دیں گے، یہ پہلے دن سے انہوں نے کہا۔ یہی کہتے ہیں نا کہ ہماری حکومت ہوگی، نمائندہ ہم بنائیں گے۔ حکومت کا مطلب ہے ساورن سٹیٹ، ہمارے سفارت خانے ہوں گے، ہم خود پاسپورٹ جاری کریں گے، ہماری سارا یہ۔ تو آپ دیکھیں کہ 4-6 دن سے راشن نہیں گیا یہاں سے، وہ کمانڈو چیخیں اٹلی آپ میں سفیر ہوگا، فردوسی انگلینڈ میں سفیر ہوگا، یہ ان کے سفیر ہوں گے، اور آپ دیکھ سردار لیں انور صاحب امریکہ میں سفیر دیکھیں نا ان ہوں کے گے، جو سفیروں پاکستان کو گالیاں دے رہے ان ہیں۔ کی سفیروں کی یہی حالت ہے، یہ تو پاکستان کو گالیاں دینے کے پیسے لیتے ہیں نا بیسیکلی، انڈیا سے لیتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے، یہ تو مجھے پتہ پاکستان، نہیں ہے جی، میں کیوں نہیں پتہ آپ کو؟ ہمیں بھی پتہ ہے، تو آپ کو نہیں پتہ؟ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ انڈیا جو ہے نا اسپانسرڈ مختلف لوگ ہیں۔ سر امت شاہ نے کہا، یہ امامنی نے کہا، امت شاہ نے بھی میں کہا، نہیں کہتا، شوکت امت شاہ کشمیری نے کا کہا۔ نہیں پتہ آپ کو؟ شوکت کشمیری نہیں لیتے، باقی وہ تو اوپنلی کہتے ہیں نا، وہ تو انڈین سفارت خانے میں بھی جاتے ہیں لندن میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس تحریک کا تعلق نہ عوامی مسائل سے ہے، نہ کہ حکمرانی سے، نہ کچھ، یہ صرف اس کے پس پردہ مقاصد کچھ اور ہیں۔ دیکھیں ہمارے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں، قومی سلامتی کے ادارے ہیں، ان کو ایسے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے جیسے یہ ملک دشمن ادارے ہیں ہمارے۔ کشمیریوں کے ساتھ آپ دیکھیں ایک بھرم تھا جو پاکستان اور کشمیر کی محبت کا تھا، وہ آج بھی ہے، اکثر نہیں آپ 80% دیکھیں لوگ، 90% راٹھور لوگ آج بھی صاحب، پاکستان سے ہم محبت جو کرتے ہیں۔ یہاں کشمیری سارے بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں کشمیریوں کی زندگی انہوں نے خطرے میں ڈالی یا نہیں ڈالی؟ آپ یہ کیا چاہتے ہیں کہ یہ کشمیری جو یہاں پہ رہ رہے ہیں وہ بھی خطرے میں آئیں؟ خود بھی انہوں نے جو ہے نا وہ کیا جو فیڈرل گورنمنٹ یا پاکستان گورنمنٹ جو کر سکتی تھی آزاد کشمیر کے بارے میں پچھلے 50 سالوں 70 سالوں میں۔ آج بھی میں کسی کو بتا رہا تھا کہ پہاڑ کے آخری کونے پہ کسی نے گھر بنایا تو ریاست نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے گھر دور بنایا آپ نیچے آئیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ نے گھر دور بنا لیا پہاڑ کے کونے پہ، ہم آپ کو وہاں تک بجلی کی سہولت دیں گے، وہاں تاریں اور پول پہنچا کے دیں گے۔ یہ تو نہیں کسی کو کہا کہ پہاڑ سے نیچے اترو۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں جو سڑکوں کا معیار ہے، آج بھی آپ دیکھیں کہ جو آٹا بجلی جو ہے نا یہ 2.59 2 روپے 59 پیسے جو تھی، یہ بجلی کئی دہائیوں سے دے رہے تھے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ، حکومت کو، محکمہ برقیات، آگے محکمہ برقیات اس پہ ٹیکسز مختلف قسم کے اپنے پاکستان کے برابر لے کے آتا تھا۔ نہیں پاکستان سے تھوڑا سا کم ہی رکھتا تھا، لیکن ابھی جب زیادہ بجلی مہنگی ہوئی تو انہوں نے برابر کر دیا، لیکن اس پچھلے 90s کی یا 2000 سے لے کے 2015-12 تک ہمیں یہ انفارمیشن ملتی رہی کہ بجلی 2 روپے 59 پیسے آ رہی ہے، اس پر گورنمنٹ پاکستان جو ہے نا اربوں روپے کی سبسڈی دے کے لیسکو، ڈسکوز اور یہ ہماری جو ہے پیسکو ان کو دیتی ہے، فیسکو جو بھی پاکستان کی ڈسکوز ہیں، وہ گورنمنٹ پاکستان سے فل پیمنٹ لیتی تھی۔ آزاد کشمیر کو 2 روپے 59 پیسے، آج بھی نوٹیفیکیشن موجود ہے، 94 میں بھی ہوا، اس کے بعد بھی ہوا، اس سے پہلے بھی ہوا، غلام اسحاق خان کے دور کا ایک نوٹیفیکیشن نکالا گیا، اس کے تحت ان کو جو ہے نا سبسڈی دینی شروع کر دی۔ 30-40 سال سے زیادہ ہو گئے، بلکہ 50 سال ہو گئے۔ اب یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کون؟ ایکشن کمیٹی والے، کیونکہ 3 روپے بجلی جو ہے وہ آزاد کشمیر میں پہلے ہی 2 روپے 59 پیسے وہ دے رہے تھے، 3 روپے اب دے رہے ہیں۔ یہ نیریٹو کوئی نہیں بیان کرتا، اور آپ دیکھیں 3 روپے جو ہے وہ صرف اس میں آزاد کشمیر کے محکمہ برقیات کے جو چوری ہوتی تھی یا جو کھا جاتے تھے لائن لاسز کی صورت میں، وہ اب مائنس کر کے تو لوگوں کو 3 روپے بجلی مل رہی ہے۔ گورنمنٹ پاکستان اسی طرح سے سبسڈی دے رہی ہے جو 1990 میں دے رہی تھی، جو آج دے رہی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آٹے پہ سبسڈی ہے، میں راٹھور صاحب خود گواہ ہوں، ایک ملک اصغر اوان صاحب تھے MLA کراچی سے مرحوم، انہوں نے جب ان کو بیرسٹر سلطان محمود گورنمنٹ میں بنایا گیا عمل درآمد اور معائنہ کمیشن کا چیئرمین، انہوں نے کہا کہ جی
میرے بتائیں اختیارات کیا ہیں، ہمارے سے مشورہ کر رہے تھے، ہم نے کہا جی آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، پہلے آئیں، یہ ادھر آٹے کی بڑی سمگلنگ ہے، آزاد کشمیر سے آٹا جو ہے وہ سمگل ہو کے کے پی کے اور ایبٹ آباد ہزارہ جاتا تھا. تو انہوں نے کہا یہ کیوں جاتا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ آزاد کشمیر میں آٹا سبسڈائز ہے، وہاں پہ جو آٹا مہنگا ہے، اور ایک ٹرک کے پیچھے اس وقت ایک بندہ 1 لاکھ روپے کماتا تھا، ایک ٹرک وہاں سے برارکوٹ سے کراس کرتا تھا، لاکھ روپے لے لیتا تھا. آٹے کی قیمت کے علاوہ سمگلنگ کا 1 لاکھ روپیہ ہے. یہ 96-7 کی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آٹے کی سبسڈی اس وقت بھی اتنی زیادہ تھی. آج جو آٹے کی سبسڈی گورنمنٹ پاکستان نے دی ہے، عام آدمی کو تو اسی طرح مل رہا ہے نا آٹا، نہ تو وہ اس کوالٹی کا مل رہا ہے، بلکہ ہمیں تو سننے میں آیا کہ اس کی تو روٹی نہیں بنتی. اربوں کی جو سبسڈی ہے وہ آٹا مافیا کے پاس چلا گیا، کیونکہ آٹا مافیا، ٹمبر مافیا، یہ جو آپ کے سگریٹ مافیا، کچھ اور ادارے، اس میں کشمیر بینک کے بھی 10 لاکھ ان کو گئے ہوئے ہیں، یہ سارے مافیاز نے اس ایکشن کمیٹی کو فنڈنگ بھی کی ہے تاکہ اس کو جب یہ احتجاج کریں. سٹارٹ میں کی ہے راولہ کوٹ میں جو پہلا احتجاج ہوا جب پولیس کی گاڑی کو جلایا گیا، اس میں آٹا مافیا کی فنڈنگ تھی. اس وقت آٹے کے اوپر یہ احتجاج ہوا تھا، کیونکہ یہ اس طرح کے مافیاز آ کے اس طرح کنٹرول کرتے ہیں سسٹم کو اور اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں، اور یہ پیسہ جو ان کی جیبوں میں جاتا ہے. اس لیے گورنمنٹ پاکستان کو ملائن کرنا، الزام دینا، قومی سلامتی کے اداروں کو گالیاں نکالنا، اس کے بھی پیسے شاید ان کو ملتے ہوں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی جو کشمیریوں کے ساتھ حکومت پاکستان یا قومی سلامتی کے اداروں کی محبت ہے. آپ انٹیریئر پنجاب میں جا کے دیکھیں کیا حالات ہیں، انٹیریئر سندھ میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، انٹیریئر کے پی کے میں دیکھیں، وہاں وہ سہولتیں موجود ہیں جو ہمیں مل رہی ہیں؟ نہیں ہیں. وہاں پہ عام آدمی کی زندگی جو ہے نا وہ غربت کے اس لیول سے بھی نیچے ہے. آزاد کشمیر کے لوگ اس لیے آج باتیں کر رہے ہیں نا ہم لوگ کہ ہمیں کیونکہ ایک الگ سٹیٹ ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم جو ہے نا آزاد کہتے ہیں، تو ان کو آزادی کا مطلب پتہ چل گیا جب یہ ٹرک ابھی خوراک کے پہنچے نہیں ہے. تو وہاں پہ جو اور آبادی ہے جو دھرنے کے علاوہ، وہ ہو سکتا ہے اپنے جو ہے نا معاملات ٹھیک کرنے کے لیے ان کو اٹھانے کے لیے آ جائیں. تو دوسری بات یہ ایک میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو مذاکرات کے حوالے سے بات چل رہی تھی، کچھ اوورسیز کے جو لوگ ہیں ان کو بھی اداروں نے انوالو کیا جن کا اثر و رسوخ اپنے علاقوں میں ہے، اسپیشلی جو تھراڑ، راولہ کوٹ، اس علاقوں کے. تو ہمارے جو ایک دوست ہیں علی شاہ نواز صاحب ناروے میں ہوتے ہیں، ان کو انہوں نے اپروچ کیا کہ آپ کا علاقہ تھراڑ ہے، وہاں سے بہت لوگ گئے ہوئے ہیں، تو آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں، آپ ان سے مذاکرات کریں 12 سیٹوں کے حوالے سے. تو علی شاہ نواز صاحب نے ان سے بات کی اور یہ بات بھی انہوں نے آفر کی ذمہ دار لوگوں کی طرف سے کہ 12 سیٹوں کا ہم بالکل irrelevant کر دیتے ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی سے، ان کو فنڈنگ میں ہم کریں گے فیڈرل گورنمنٹ سے، آزاد کشمیر کے بجٹ میں ان کا کوئی ایک پیسہ نہیں رکھیں گے، اور ان کو ووٹ ڈالیں گے یا نہیں ووٹ ڈالنے کا بھی اختیار لے لیں گے. صرف آپ ان کا 12 سیٹوں کو الیکشن میں رہنے دیں، کیونکہ اس سے مسئلہ کشمیر پر جو ہے نا اثر پڑے گا انٹرنیشنلی. اور اسمبلی میں ووٹ نہیں ڈالیں گے. اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی نہیں لیں گے، وہ سارا کوئی فنڈ جو فیڈرل گورنمنٹ کا ان کا علیحدہ فنڈ کشمیر کونسل میں بنا دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا جواب دیا؟ ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے، وہ ایجنڈا ہی نہیں ہے نا، 12 سیٹوں کا ایجنڈا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ آفر کی ہے آپ کو، علی شاہ نواز صاحب کو کل آپ لیں لائن پہ، بے شک وہ آپ کو بتائیں گے کہ آفر کیا ہم نے کہ 33 سیٹوں پہ آزاد کشمیر کی حکومت بنے گی. آزاد کشمیر کے جو 33 حلقے ہیں اسی پہ آزاد کشمیر کی حکومت بنے گی. 12 سیٹوں کو آپ irrelevant کر دیں، بالکل غیر متعلق کر دیں، ان کا الیکشن ہونے دیں نارمل روٹین میں. ان کی فنڈنگ، ان کے حلقے کے معاملات، یہ سارا کوئی گورنمنٹ پاکستان خود اٹھائے گی. اس سے بڑی آفر کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑا معاملہ کیا ہو سکتا ہے؟ کہ یہ تو مجھے آج پتہ چلا کہ اتنا بڑا جو ہے نا سٹیپ اٹھایا گیا تھا اور اس کو بھی انہوں نے ابھی تک نہیں مانا. ہٹ درمی کی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے معصوم لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ قربان کرنی. آپ نے دیکھیں نا وزیر اعظم فیصل راٹھور نے کس حد تک وہ پرائم منسٹر کے ہو کے بھی، پرائم منسٹر ہوتا ہے فیصل راٹھور صاحب، ان کے گھر تک گئے، ان کے گھروں تک گئے، ان کے ایون پاؤں تک پکڑے کہ بچوں کو بچا لو اپنے بچوں. اس دفعہ اسٹیٹ جو ہے وہ بالکل اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ کو رعایت دے، کیونکہ جس لیول پہ آپ چلے گئے آپ نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے. تو اس لیے اس دفعہ ہمیں ٹائم تو ہم معاملات سیٹل کرتے ہیں تو یہی معاملات سیٹل ہو جاتے ہیں. 12 سیٹوں پہ جو ہے نا وہ یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ 12 سیٹوں کا الیکشن ہوگا، لیکن اس کا آزاد کشمیر اسمبلی میں کوئی رول نہیں ہوگا. اچھا رائق فیل صاحب، اب ہم آتے ہیں پروگرام کو مختصر کرتے ہوئے.
پاکستان پیپلز پارٹی میں یاسر سلطان اور ان کے ساتھی جو وہ شمولیت کا اعلان کیا، یہ ابھی تک شامل نہیں ہوئے تھے، چونکہ کبھی نہ کبھی ساتھی پیپلز پارٹی کے ساتھ تازی تھے، لیکن وہ جب بھی ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے تھے جی ہم باضابطہ طور پر پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل نہیں ہوئے۔ اب شامل ہوئے تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کیا مسلم لیگ نون کی طرف سے یا جو کنگز پارٹی بن رہی تھی اس طرف سے کوئی ایسی بات سامنے نہیں آ رہی، یا وہ واقعی پیپلز پارٹی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ شامل ہوئے؟ اصل میں راٹھور صاحب جو گلگت بلتستان الیکشن کے نتائج ہیں اور اس میں بے شمار چیزیں کلیئر ہوئی ہیں۔ ایک تو اس میں یہ جو استحکام پاکستان پارٹی جو آزاد کشمیر رجسٹرڈ ہوئی ایک بار پھر پٹ گئی اور وفاقی وہ الیکشن صفر پہ کے آؤٹ ہو گئی، ان کے سابق ان کا وزیر اعلیٰ سابق گورنر اور 11 وزراء سابق وزراء وہ سب سارے کے سارے ہار گئے، یعنی استحکام پاکستان پارٹی گلگت بلتستان میں ایک نشست بھی نہیں لے سکی۔ اس طرح کے ساتھ جماعت اسلامی گلگت بلتستان میں پھر صفر پہ آؤٹ ہو گئی ہے، وہ بھی ایک نشست ہے، اور پہلی دفعہ جے یو آئی بھی صفر پہ آؤٹ گیا کہ ان کو بھی کوئی سیٹ نہیں ملی۔ تو لہٰذا جو جی بی الیکشن کے نتائج نے جو برس سلطان گروپ ہے اس کو سوچنے پر مجبور کیا ہے، ذرا ابھی وقت بہت کم ہے، ایک تو الیکشن شیڈول آ گیا اور نئی سیاسی جماعت بن کر یا کوئی لڑے، ان کے پاس 2 آپشن تھے، یا تو وہ آزاد لڑتے اور یا تو یعنی کسی مطلب جو پارٹی میں جاتے۔ تو مسلم نون میں ان کی گنجائش نہیں تھی، وہاں سارے مسلم نون کے ان کے حلقے میں تگڑے لوگ تھے، تو لہٰذا انہوں نے یہی ان کے لیے یہی بہتر تھا، یہی مناسب تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے۔ تبھی باضابطہ یاسر سلطان کو یعنی کور کمیٹی کا ممبر بھی بنا دیا گیا اور ان کے 4-5-6 لوگ سارے کے سارے پاکستان پیپلز پارٹی باضابطہ شامل ہے، کہ اچھی بات ہے، اسے استحکام آئے گا۔ الیکشن کون جیتے گا بات کی بات ہے، لیکن آزاد کشمیر کو اس وقت ایک سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، اور سیاسی استحکام تبھی آئے گا کہ دونوں بڑی سیاسی جماعتیں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نون یہ آپس میں لگ پولنگ نہ کریں، ایک دوسرے ٹانگیں کھینچنے کے بجائے یعنی آزاد کشمیر میں نظام میں بہتری لانے کے لیے مطلب اقدامات اٹھائیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ فوری طور پر لوگوں کو حلقوں میں بھیجیں، لوگ اپنے انتخابی حلقوں میں جائیں اور جا کر الیکشن مہم چلائیں اور لوگوں کو بتائیں یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا موجودہ جو بیانیہ ہے اس کا عوام کی فلاح و بہبود کے ساتھ، عوام کے بنیادی مسائل کے ساتھ کوئی ایک جو دوسری اہم جو مطلب جو وضاحت ہے، یہ جوائنٹ عوامی ایکشن کے لیے ابھی بھی لوگوں کو ورگلا رہی ہے کہ یہ جو آپ کو سہولیات ملی ہوئی ہے کون بجلی اور آٹے میں یہ ختم ہو رہی ہیں۔ تو لہٰذا کل وفاقی حکومت نے آزاد کشمیر حکومت نے 2 ٹوک اعلان کیا تھا وفاقی حکومت نے کہ آزاد کشمیر کو جو سبسیڈائز ہیں جتنے آئٹم ہیں، آٹا ہے، گندم ہے، دوسرا مطلب جو بجلی سمیت یعنی ساری چیزوں پر وہ جو سبسڈی برقرار رہے گی۔ لہٰذا یہ جو ایکشن کمیٹی کا پروپیگنڈا ہے بالکل جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، اور یہی 2 نکات ہیں جس کے بنیاد پر وہ عوام کو استعمال کری ہے۔ لہٰذا ایک بار دوبارہ اس کا اعلان ہوا، آج محترم مطلب جو فاروق قدر صاحب نے اس بات کا کہا یعنی وفاقی حکومت سے نون لیگ کی طرف سے کہ یہ جو یعنی سبسڈی ہے برقرار رہے گی، اور اس لیے ابھی لیکن وہی ہے کہ تمام سے جماعتیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس وقت بہتر پوزیشن میں ہے، لہذا ان کو الیکشن میں جانا چاہیے۔ اچھا مرزا درانی صاحب، یہ جو بیرسٹر سلطان صاحب کا گروپ ہے یہ دیکھیں تو یاسر سلطان صاحب جس حلقے میں وہاں سے سابق وزیر اعظم چودھری مجید صاحب کے صاحبزادے نے پچھلے کئی سالوں سے کمپین شروع کی ہوئی ہے، انتخابی مہم نے شروع کی ہوئی ہے۔ چودھری اخلاق صاحب کا جو حلقہ ہے، بیرسٹر سلطان گروپ کے لوگوں کی بات کی جائے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے نظریاتی کارکنان ہیں، سردار ظفر ایڈوکیٹ، ماجد رزاق ایڈوکیٹ، ماجد رزاق صاحب کا پلازہ بھی گرایا گیا تھا اور الزام چودھری اخلاق صاحب پر لگا تھا بڑائی کا، وہاں پہ پیپلز پارٹی۔ پھر اسی طرح کوٹلی راج محل میں ہیں تو ظفر ملک صاحب ہے، اور دوسری طرف ملک یوسف صاحب کو جو یاسین صاحب نے شامل کروایا تھا اور گارنٹی اس کی بلاول صاحب نے دی تھی ٹکٹ کی۔ اسی طرح جو رشید صاحب تھے تو وہ مسلم لیگ نون میں چلے گئے۔ اس طرح کھڑی والا حلقہ ہے، کھڑی والے حلقے میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی ایسا نمایاں نہیں ہے، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ شامل ہوئے ہیں تو یہ جو پیپلز پارٹی کے جو پرانے لوگ تھے جیسے یوسف ملک صاحب پہلے شامل ہوئے، جیسے مجید صاحب کے صاحبزادے کر لیں، پیپلز پارٹی سے کے لوگ، ان لوگوں کا کیا مستقبل ہوگا؟ دیکھیں یہ تو پیپلز پارٹی کی مرکزی لیڈرشپ نے فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے جب گورنمنٹ بنانے کی بات آئی نومبر 2025 میں تو اس وقت یہ طے ہو گیا تھا کہ یہ لوگ پیپلز پارٹی کا حصہ بنیں گے اور پیپلز پارٹی کو جوائن کریں گے۔ اب دیکھیں ایک ایم ایل اے ہوتا ہے، ایک منسٹر ہوتا ہے سٹنگ، اس کو اگنور کر کے آپ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ٹکٹ کسی ایسے بندے کو ان نون کو دے دیں، یا کوئی پارٹی کا جو جس طرح جیالے آپ نے نام لیے ہیں ان کا رائٹ بنتا ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جب ان کے مقابلے میں کوئی ایک الیکٹیبل آ گیا تو اب تو الیکٹیبلز کی سیاست ہے نا، نظریات کی تو سیاست ہے نہیں ہے نا راٹھور صاحب۔ تو الیکٹیبلز اگر آ جاتے ہیں کسی پارٹی کے پاس تو وہ تو پریفر کریں گے نا الیکٹیبلز کو ہم ٹکٹ دیں، اور جو ان کے پارٹی کے نظریاتی کارکن ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں،
اور ساتھ ان کو اکاموڈیٹ کریں. اگر گورنمنٹ آتی ہے یا پارٹی کے عہدوں کے حوالے سے یا ان کو کوئی بھی سرکاری عہدہ دے کے ان کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے. اور جس طرح پیپلز پارٹی کا ویسے بھی روایت رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ہر کارکن کو, کسی بھی لیول کا کارکن تھا اس کو انہوں نے اکاموڈیٹ کیا. یہ پیپلز پارٹی کی بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو برے وقت میں بھی نہیں چھوڑا اور اچھے وقت میں بھی ان کو کبھی بھولے نہیں ہیں وہ. تو اس لیے یہ پیپلز پارٹی کا تورا امتیاز بھی سمجھ لیں کہ کبھی بھی ان کے کارکن نظر انداز نہیں ہوئے کسی بھی جگہ. تو آزاد کشمیر میں تو ویسے بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے کارکن ہر لیول پہ ایڈجسٹڈ ہیں. ابھی بھی فیصل راٹھور صاحب نے بھی بھرپور طریقے سے 5-6 مہینے میں پارٹی کے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا مختلف عہدوں پہ. تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس پہ کوئی ریزائنمنٹ ہوگی. البتہ یہ پیپلز پارٹی کے لیے بڑا بریک تھرو ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود کے گروپ کے بارے میں بڑی چمگوئیاں تھیں کہ شاید وہ شامل نہیں ہوں گے یا آزاد لڑیں گے الیکشن اور یا پھر کسی اور پارٹی کو جوائن کریں گے. تو ان کی بات چیت بھی چل رہی تھی استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ, اسی لیے ان کی بات چیت کی وجہ سے انہوں نے رجسٹر کروائی تھی یہ ابھی الیکشن کمیشن میں. تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کو بڑا بریک تھرو ملا اور بیرسٹر سلطان محمود گروپ نے بھی جو ہے وہ گھاٹے کا سودا نہیں کیا. ان کو بھی جب نظر آ گیا کہ پیپلز پارٹی کا کافی ووٹ بینک ہے, ووٹ بینک, جی بی میں الیکشن جیت گئے, جی بی میں الیکشن جیت کے وہاں پہ روایت ٹوٹی کہ فیڈرل کی پارٹی جو ہے نا وہ الیکشن ہار گئی. یہ روایت رہی ہے پیپلز پارٹی کی. وہاں پہ جو فیڈرل میں تو گورنمنٹ نہیں ہے نہ ہی پنجاب میں, لیکن جی بی اور آزاد کشمیر کی یہ ہمیشہ ایک روایتی سیاست رہی ہے کہ وفاق سے ہم متاثر ہوتے ہیں. جو بھی الیکشن وفاق میں اور پنجاب میں جس کی پارٹی ہوتی ہے وہ آزاد کشمیر میں اور جی بی میں گورنمنٹ بناتی ہے. تو پہلی بار یہ اپسٹ ہوا جی بی میں, اور وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب کے جانے کے باوجود جو اپسٹ ہوا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر میاں صاحب نہ جاتے تو شاید زیادہ سیٹیں ہو جاتی. اب میاں صاحب نے وہاں جا کے جب نعرہ لگایا مجھے کیوں نکالا تو اس کے بعد سیٹیں ریورس ہو گئی. تو بنتے بنتے گورنمنٹ ان کی وہاں پہ. یہ بتائیں کہ اب یہ بیرسٹر سلطان گروپ کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کے بعد کنگز پارٹی کا کیا مستقبل؟ ایک تو استحکام پاکستان پارٹی, ایک مسلم لیگ کاف کے جموں کشمیر مسلم لیگ کے نام سے یا پاکستان مسلم لیگ جموں کشمیر کے نام سے رجسٹرڈ ہوئی, ان کا کیا مستقبل؟ انوار اللہ کیا اب انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑنا ہے یا کیا ان کی کیا سیاست ہے؟ دیکھیں یہ جس طرح کنگز پارٹی بنائی نا جی بی میں, اس کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا. تو یہی حال آزاد کشمیر میں ہونا تھا, یہ سب کی اسیسمنٹ تھی. البتہ آزاد امیدواروں کو اس وقت زیادہ سپورٹ مل رہی ہے, شاید وہ نون لیگ سے زیادہ آگے جا رہے ہیں. تو اس لیے انوار الحق صاحب جیسے لوگ جو ہیں جن کو پالیٹکس کرنے میں بڑی مشکلات آ رہی تھی پارٹیوں کے حوالے سے, ابھی ان کو کچھ تھوڑا بہت ہوا کا ٹھنڈا جھونکا فیل ہو رہا ہے. لیکن اگر الیکشن میں تھوڑا ٹائم پارٹیوں کو مل گیا, ایکسٹینڈ مل گیا. دیکھیں بات یہ کہ الیکشن کا ٹائم ایکسٹینڈ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے, اس کی آرگومنٹ میں یہ دوں گا کہ دونوں سیاسی جماعتیں جو مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ان کو ہوم گراؤنڈ پہ ورک کرنے کے لیے ٹائم چاہیے. اس وقت پیپلز پارٹی سے زیادہ مسلم لیگ نون کو ٹائم چاہیے آزاد کشمیر میں اپنے پیر جمانے کے لیے, کیونکہ اس وقت جو آزاد کشمیر کا ووٹر ہے وہ زیادہ نون لیگ سے جو ہے وہ خلاف ہے. ایک تو ساکم مجید صاحب شامل ہوئے نون لیگ میں, اوور آل اس وقت ریزائنمنٹ جو ہے وہ ان کے حوالے سے ہوگی. تو ان کو چاہیے کہ دونوں سیاسی جماعتیں مل کے الیکشن کا ٹائم لیں. 2-3 مہینے الیکشن ڈیلے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر یہ ٹائم مل جائے ان کو پراپر کمپین چلانے کا ٹائم ملے, اور یہ جو ابھی فضا سوزگار ہے اس کو ختم کرنے میں, اس فضا کو ختم کرنے میں دونوں پارٹیاں کردار ادا کریں. آزاد کشمیر میں ایک بہتر ماحول ہو تو پھر الیکشن ہو تو رزلٹ مختلف ہوگا. اچھا راج فیل صاحب, آپ کیا کہتے ہیں کہ کنگز پارٹی کا مستقبل اس نئے سیاسی فیصلے کے بعد بیرسٹر گروپ کے آزاد کشمیر میں موجود ہے یا ختم ہو گیا؟ کیونکہ ابھی 3 سیاستدان ایسے ہیں الیکٹیبلز ہیں جیسے انوار الحق صاحب سابق وزیر اعظم اظہر صادق صاحب اور نثار عبدالی صاحب, انہیں کوئی فلور نہیں مل رہا. تو یہ کیا کریں گے لوگ اور کنگز پارٹی؟ دیکھیں ابھی تو وقت ختم ہوا, گزر گیا وقت کہ جب ان کو بنانی چاہیے تھی. ٹرین نکل گئی. اور دیکھو انوار الحق صاحب کے پاس 24 ممبران اسمبلی تھے, اور وہ ان کو آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 میں اس نے کہا کہ دسمبر 2023 میں پارٹی بناؤں گا, پھر 24 میں کہ کل بنی پرسوں بنی, پورا 2024 گزارا. اور جس طرح اس کا لاف تحریک عدم اعتماد ہوا تھا ہفتہ پہلے بھی وہ اس میں تھا کہ میرے اوپر بات ہو گئی یا فلاں سے بات ہو گیا. وہ بات ہی کرتے رہے, فلاں سے میری بات ہے, فلاں سے مجھے گارنٹی دی ہے. تو وہ فون کا انتظار کرتے رہے, مجھے کو فون کرے گا کہ مجھے آ کر یہ فارم 47 بھی دے گا اور میرے 5-6-7 لوگوں کو لے کے جائے گا. لیکن اب ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب حالات بدل گئے.
اب جو اسلام آباد کی پالیسی بدل گئی ہے، آزاد کشمیر کی سیاست میں وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور صاحب ابھی حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں، تو لہٰذا یہ جو قیاساریاں تھیں، یہ جو تھا وہ سارے کے سارا ایک یعنی وقت گزاری کے لیے تھا، انہوں نے ان کو مطلب پار کرنا تھا، تو وہ تو باعزت طور پر نہیں ہوئے، تبھی ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، ابھی ذرا آزاد آئیں گے اور آزاد ہیں پھر دیکھتے ہیں تو یہ یعنی اس میں کیا انہیں آزاد جیسے مزاحمت ہوگی لوگوں کی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے خلاف تو ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا؟ نہیں سر، دیکھیں نا راٹھور صاحب، آپ مجھے آزاد کشمیر میں کوئی ایک حلقہ ایسا ویسا بتا دیں کہ چلو جی بی میں تو الیکشن میں وہاں مذہب کا مطلب جو فیکٹر ہے یہ انوالو ہے، وہ مطلب جو فرقہ ہے وہاں کوئی اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، باقی لوگ ہیں۔ آزاد کشمیر میں آپ LA1 ڈوڈیال سے لے کر تو آخری LA33 تک دیکھیں، وہاں برادریوں ہیں، قبیلے برادری ہیں نا، تو کون سا یہ سارے ڈرامہ ہیں نا ساری نا، کہ آپ آزاد کشمیر میں جس حلقے میں راجپوت اور جٹ ہے، جس حلقے میں راجپوت اور گجر ہے، جس حلقے میں سدن ہے، وہاں الیکٹیبل ہیں، قبیلوں کی لڑائی ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈوڈیال میں 3-4 لوگ ہیں نا، وہ کون سے انقلاب آئے گا؟ چکس فاری میں آئیں، میرپور شہر میں آئیں، آپ نیچے کھڑی میں آئیں، ایسے آپ بمبر کے 3 حلقوں میں جائیں، آپ کوٹلی کے جو 6 حلقے، آپ کوٹلی کے 6 حلقے میں جائیں، کدھر ہے کسی ایک حلقے میں آپ کا انقلاب کوئی نوید آ رہی ہے؟ آپ کو کوئی ہے کوئی بندہ ایکشن کمیٹی کا کہ فلاں کو مداخلت ہوگی؟ پونچھ میں آئیں، آپ پونچھ کے جو 11 حلقے ہیں، 11 ہیں، یعنی اس میں سے پونچھ ڈویژن میں ایک حلقے میں بتائیں نا، عباس پور سے لے کر تو ہمارا آئیں ادھر سارا درکوٹ ہے، کون سا حلقہ ہے؟ مظفر آباد آئیں، مظفر آباد 9-10 حلقوں، کوئی ایک حلقہ بتا دیں کہ جہاں کوئی مداخلت کرے گا، کوئی بیچ میں نوسر بازی کرے گا۔ تو لہٰذا آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتوں کو اس خوف سے باہر نکلے، جب الیکشن کمیٹی کا تو انہوں پتہ نہیں کیا ہوگا، لوگ ان کے خلاف ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا یہ جو موجودہ نظام ہے، یہ جو آپ کا ڈیریل نہیں ہوا، آپ اس کو بچائیں، یہ تمام سیاسی جماعتیں گزرتے ہیں۔ الیکشن عوام کس کو ووٹ دیں گے یہ تو ووٹ کے دن پتہ لگے گا نا، یہ ابھی آپ 2 ماہ پہلے اخذ کر لیں گے، پتہ نہیں فلاں ہو جائے گا، ابھی یعنی 27 جولائی تک بڑے دن ہے نا، تو ابھی 27 جولائی تک آزاد کشمیر کیا ہوگا یہ ایک الگ سی بات ہے۔ لیکن بنیادی سوال یہ ہے آزاد کشمیر تمام سیاسی جماعتوں سے، آزاد کشمیر سول سوسائٹی سے، یہ جو کچھ آزاد کشمیر آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس سیٹ اپ ہے، آپ کے پاس صدر ہے، آپ کے پاس وزیر اعظم ہے، آپ کے پاس سپریم کورٹ ہے، پورے ریاست کے ادارے ہیں، ان کو بچائیں، سنبھال کے رکھیں، بچائیں کے رکھیں، نہیں ایسا نہ ہو کہ پھر آپ کو بعد میں راٹھور صاحب، آپ اور میں درانی صاحب شام کو روز بھر ٹاک شو کریں گے کہ آزاد کشمیر کا آئین بحال کرو، آزاد کشمیر الیکشن کراؤ، پھر ہمیں الیکشن کرانے کے لیے مہم چلانی پڑے گی، میں اور درانی صاحب ہم صاحب کو یہ جا کر مظاہرے کریں، فلاں بھائی پھر جا کر یہ برطانیہ مظاہرے کرنے پڑے۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کی بڑی ذمہ داری ہے، اس وقت آزاد کشمیر حکومت میں ہے، یہ الگ کہ وہ الیکشن جیتیں گے ہاریں گے، اس میں نہ پڑے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ کی کیا پوزیشن ہے، کون سی، یہی 3-4 سیاسی جماعتیں ہیں، ایک نے حکومت میں آنا ہے نا، پاکستان PTI نے آنا ہے، پیپلز پارٹی نے آنا ہے، نون لیگ ہے، جماعت اسلامی مسلم کانفرنس ہے، انہی لوگ، اور اس کے علاوہ کون سی یہی لوگ آئیں گے نا۔ تو لہٰذا عوام کس کو ووٹ دیں گے یہ ووٹ کے دن تک چھوڑیں، اس خطرے سے، خوف سے باہر نکلیں کہ ایکشن کمیٹی پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کرے گی، تو لہٰذا الیکشن میں جائیں، عزت احترام کا چاہیں، عوام کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اور موجودہ عدم استحکام ہے ڈاکٹر صاحب، میری خطرہ ہے، پیشن گوئی ہے کہ اگر آپ نے الیکشن ڈیلے کیا تو یہ اس میں شدت آئے گی، یہ مسئلے کا حل نہیں۔ ابھی تو آپ کے پاس ایک آئینی پروٹیکشن موجود ہے، آپ کے پاس ایک ایکٹ کے تحت آپ کے پاس الیکشن کمیشن پابند ہے، وزیر اعظم پابند ہے، قائم مقام صدر پابند ہے، تمام ادارے پابند ہے۔ اگر آپ اس آئینی قدغن سے، آئین کی حدود سے آپ لوگ نکل گئے تو پھر آپ اس پہ قابو کر سکیں گے، یہ ایکشن کمیٹی آپ کے جو قابو آئیں گے۔ تو لہٰذا یہ آئین قانون کے دائرے کے اندر آج اگر حکومت ہی غیر آئینی ہوتا ہے، کوئی ماورائے آئین اقدام اٹھائے آزاد کشمیر میں، آپ ایکشن کمیٹی کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ تو لہٰذا آزاد کشمیر جو سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی بحران ہے، اس کا ایک ہی حل ہے کہ بر وقت الیکشن ہو، 1 گھنٹہ بھی آگے نہیں کریں اور عوام کے فیصلے کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ راجہ کفیل صاحب، بہت شکریہ مرداد درانی صاحب۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام۔ آج ہم نے بات کی رولا کوٹ دھرنے کے حوالے سے کہ اب رولا کوٹ دھرنے میں حق کے ملکیت اور حق کے حکمرانی سے بات آگے نکل گئی ہے، اب وہاں پہ آزاد کشمیر کو پاکستان سے آزاد کرانے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ آزاد کشمیر کے عوام کی اکثریت آج بھی پاکستان کے ساتھ محبت کرتی ہے، پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اگر کوئی خود مختار کشمیر بنانا چاہتا ہے تو وہ خود مختار کشمیر اینٹی پاکستان نہیں ہوگا، وہ پاکستان کا دوست ہوگا۔ اسی پہ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔